बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी और इसके साथ मेरी आफियत इसी में है कि ये अपने ही घर में रहे। तदमीर, अगर तुम जानते हो कि उंदरुस में रहते हुए ये नामुमकिन है कि तुम इसे कहीं छुपा सको। इमामन, मैं जानता हूँ कि नहीं छुपा सकता। तदमीर, फिर ऐसी हमाकत क्यों करते हो? इमामन, मैं निहायत आजिज़ी से अर्ज करता हूँ कि इस पर मुझ पर रहम करें। तदमीर, यहूदी कुत्ते, क्या ये रहम नहीं कि हमने तुमको जिंदा छोड़ दिया है, वरना जब तुमने इस लड़की को लाते वक्त सरकारी सिपाहियों से मुजाहमत की थी तो तुमको उसी वक्त मार डाला जाता। इमामन, इस बेइज्जती से तो मर जाना ही बेहतर था। तदमीर, अच्छा, तो तुम मरना ही चाहते हो? इमामन, हाँ, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। तनवीर ने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, इस कुत्ते का खात्मा कर दो। इस्माइल ने उन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज भी ना समझा था। वो खामोश खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। एक ईसाई तलवार लेकर इमामन की तरफ चला। फौरन ही बिल्कीस बढ़ी और उसने आजिज़ी के लहजे में कहा, रहम करो, मेरे अब्बा पर रहम करो। अब इस्माइल समझे कि ईसाई इमामन को कत्ल करना चाहते हैं। उन्हें गुस्सा आ गया, मगर खामोश रहे। तदमीर ने बिल्कीस का हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, अलग हट जा बेवकूफ लड़की। बिल्कीस गिरते गिरते संभली। इस्माइल ने फौरन तलवार म्यान से खींचकर कहा, बदबख्तो, हट जाओ। कोई ईसाई भी अरबी ना जानता था। उनकी समझ ही में ना आया कि इस्माइल ने उनसे क्या कहा। अलबत्ता वो उनके तेवर नेज उन्हें शमशीर बकफ देख कर ये जरूर समझ गए कि वो उनसे नबुर्द आजमा होने के लिए तैयार हैं। उन्हें मुसलमानों पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उनके बहुत से आदमी मार डाले थे और इन्हें शिकस्त देकर भगा दिया था। इस वक्त इस्माइल तनहा थे और वो 50-60 थे, इसलिए उन्होंने उनसे इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। तदमीर ने ललकार कर कहा, ईसाइयों, तुमने इस शख्स का हौसला देखा, बढ़ो और इसे मार डालो। फौरन तमाम ईसाइयों ने तलवारें खींच ली और इस्माइल पर हमला करने के लिए बढ़े। इस्माइल मतलकन ना घबराए। उन्होंने एक हाथ में ढाल संभाल ली थी और दूसरे में तलवार ले ली और गोशा चशम से चारों तरफ देखना शुरू किया। बिल्कीस ने जब ये कैफियत देखी तो उसे अंदेशा हुआ कि इस्माइल तन्हा हैं और ईसाई ज्यादा हैं। अगर जंग हुई तो इस्माइल मारे जाएंगे, इसलिए उसने तदमीर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहा, मुअज़्ज़िज़ सरदार, खून रेजी ना कर। तदमीर ने कहा, क्या तुम खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार हो? बिल्किस, हाँ, एक शर्त पर। तदमीर, किस शर्त पर? बिल्किस, तुम इस इस्माइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस नौजवान को छोड़ दो और इसे वापस जाने दो। तदमीर, अगर इसने कोई हमाकत ना की तो हम इसे जाने देंगे, इसको समझा दो। अब बिल्किस इस्माइल की तरफ आई और कहा, नौजवान, अब तुम अपनी तलवार न्याम में डाल लो। इस्माइल बोले, क्यों, ईसाई लड़ना नहीं चाहते? बिल्किस अरबी जानती थी और वो अरबी में ही उनसे हम कलाम हुई। उसने कहा, हाँ, वो लड़ना नहीं चाहते। इस्माइल, तो इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। बिल्किस, नहीं, तुम चले जाओ। इस्माइल, और तुम और तुम्हारे वालिद? बिल्किस, मेरे वालिद भी चले जाएंगे, मगर। इस्माइल, मगर क्या? बिल्किस, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस्माइल, और तुम खुशी से जाने के लिए तैयार हो? बिल्किस, नहीं। इस्माइल, फिर? बिल्किस, वो तुमको उस वक्त तक छोड़ सकते हैं जबकि मैं उनके साथ जाऊं। इस्माइल को जोश आ गया। उन्होंने कहा, क्या मैं इनका कैदी हूं? बिल्किस, वो ज्यादा है और तुम तन्हा हो। इस्माइल, तुम इस बात का अंदेशा ना करो, इंशाअल्लाह मैं तन्हा ही इन सब के लिए काफी हूं। बिल्किस, मगर मेरा दिल नहीं मानता, ये बहुत ज्यादा है। इस्माइल, कुछ अंदेशा ना करो, इनको अपनी कसरत पर नाज है और मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। तदमीर की नजर मुसलमानों की तरफ थी। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। अंदेशा था कि कहीं वो फिर हमलावर ना हो, इसलिए वो जल्द अज जल्द वहां से चला जाना चाहता था। जब बिल्कीस और इस्माइल की गुफ्तगू ने तूल खींचा तो वो बिल्कीस के पास आया और उसने दरियाफ्त किया, ये नौजवान क्या कहता है? बिल्कीस, वो हमें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तदमीर, जब तो जंग जरूर होगी, अब मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। तुम एक तरफ हट जाओ और हमें इसका खात्मा करने दो। तदमीर ने बिल्कीस का बाजू पकड़कर एक तरफ कर दिया। इस्माइल को उसकी यह हरकत सख्त नागवार गुजरी। उन्हें तैश आ गया और उन्होंने तलवार बुलंद करते हुए कहा, बदमाश, तुम इसको हाथ लगाते हो? ईसाइयों ने कुछ ना समझा कि उसने क्या कहा। तदमीर ने उनसे कहा, ढले रहो, इस खुदसर नौजवान का खात्मा कर दो। अब ईसाइयों ने इस्माइल पर हमला कर दिया। इस्माइल पहले ही हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने पैंतरा बदला और खुद भी पलटकर हमला कर दिया और पहले ही हमले में एक ईसाई को जहन्नुम वासिल कर दिया। फिर दूसरे पर हमला करके उसको भी ठंडा कर दिया। इसके बाद पलटकर तीसरे पर हमला किया और उसका सर भी उड़ा के रख दिया। उन्होंने कुछ इस तरह झपट झपट कर हमले किए कि ईसाई उनकी फुर्ती पर हैरान रह गए। बिल्कीस भी हैरत और मुसर्रत भरी नजरों से उन्हें जंग करते हुए देख रही थी। वो दिल से उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। इमामन समझ गया कि तन्हा
اسماعیل ان عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ موقع پا کر وہاں سے کھسکا اور مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر دینے چل پڑا۔ تدمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اسماعیل کو مار ڈالیں گے، مگر جب جنگ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، خدا جانے یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آکودے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، مرنا تو گویا جانتے نہیں، یہ اکیلا ہے اور ہم 50، مگر یہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ عیسائی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، لیکن اسماعیل ایسی پھرتی اور دلیری سے لڑ رہے تھے کہ کسی کو ان کے سامنے ٹھہرنے کی ٹکنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جس پر کود کر حملہ کرتے اسے ہی مار ڈالتے تھے، پھر تلوار مار کر یہ دیکھتے تھے کہ جس پر تلوار پڑی اس کا حشر کیا ہوا ہے، بلکہ فوراً ہی دوسرے پر جا کر حملہ کر دیتے تھے، کبھی داہنے کبھی بائیں اور کبھی آگے کبھی پیچھے، پینترے بدل بدل کر حملہ کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے 17-18 عیسائیوں کو مار ڈالا تھا اور ابھی تک ان کے دم خم میں کمی نہ آئی تھی۔ تدمیر ایک طرف کھڑا دانت پیس رہا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ خود مقابلے میں اتر آتا۔ اسماعیل نے اس عرصے میں 3 اور عیسائیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تدمیر نے ذرا بلند آواز سے کہا، ظالم بے درد، ہٹ جا۔ اسماعیل نے اس کی آواز سنی، انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ تڑپ گئے اور اپنے سامنے والے عیسائی کو مار کر تدمیر کی طرف جھپٹے۔ ابھی چند قدم بھی نہ چلے تھے کہ عیسائیوں نے بے شمار تلواریں ان پر برسا دیں۔ وہ جواب دینے کے لیے لپکے اور ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ تدمیر بلقیس کو چھوڑ کر جھپٹا اور اس نے جاتے ہی اسماعیل کی تلوار پر اپنی تلوار ماری، ان کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ نہتے رہ گئے۔ ادھر عیسائیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو تدمیر نے کہا، ٹھہرو، اسے قتل نہ کرو، اسے زندہ گرفتار کرو، حضور بادشاہ روزرک یعنی روڈرک کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سنتے ہی بہت سے عیسائی ان پر جھپٹ پڑے، انہیں گرفتار کر کے ریشم کی ڈوری سے جکڑ لیا۔ اب تدمیر نے بلقیس کو بھی باندھ دیا اور دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے بقیہ ساتھی بھی سوار ہوئے اور یہ تمام لوگ خیمے سے باہر چل پڑے۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ ان کے گھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش کریں جن کے سوار مارے جا چکے تھے۔ چونکہ تمام عیسائی گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے جو لوگ مر گئے تھے ان کے گھوڑے میدان میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 250 آدمی میدان میں بکھر گئے اور گھوڑوں کو پکڑنے لگے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو شخص جس گھوڑے کو پکڑ لے گا وہ گھوڑا اسی کا ہوگا، البتہ جو زیادہ گھوڑے پکڑ لیں وہ ان کو دوسرے مجاہدین کو دینا ہوں گے۔ کچھ مسلمان شہداء کو جمع کرنے لگے اور کچھ عیسائیوں کی زرہ بختریں اور ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے میدان میں پھیل گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ یا کسی مسلمان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسماعیل عیسائیوں کے خیموں میں چلے گئے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ احکام جاری کر رہے تھے، اس وقت امامن ان کے پاس آیا۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چلو امامن، اب تمہاری لڑکی کو چھڑا لائیں۔ امامن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، حضور جلدی کیجیے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جلدی چلیں، تدمیر اپنے خیمے میں پہنچ گیا ہے۔ امامن، جی ہاں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تم نے اسے جاتے دیکھا ہے؟ امامن، حضور میں ان کے خیمے سے ہی آ رہا ہوں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تمہاری لڑکی محفوظ ہے؟ امامن، جب تک میں وہاں سے چلا تھا وہ محفوظ تھی۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اندیشہ نہ کرو، اسے بلقیس کو لے جانے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ امامن، حضور لیکن۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات کیا ہے؟ امامن، وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر کہا، جنگ ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ؟ امامن، آپ کے ایک ساتھی سے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ چونک پڑے، انہوں نے کہا، کیا کوئی مسلمان وہاں پہنچ گیا ہے؟ امامن، جی ہاں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، کیسے پہنچا؟ امامن، حضور میں لے گیا تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ امامن، جناب اپنی لڑکی کو چھڑانے کے لیے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مگر تم اسے چھڑا نہیں سکے؟ امامن، چھڑا تو لیا تھا، پر جب ہم خیمے سے نکلے تو تدمیر 50-60 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس مسلمان لڑکے سے لڑنے لگ گیا جسے میں ساتھ لے گیا تھا۔ اب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا، اللہ، ایک مسلمان 50-60 عیسائیوں سے لڑ رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ۔ وہ فوراً ان مسلمانوں سے مخاطب ہوئے جو ان کے ارد گرد باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، دلیرو، جلدی کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو جا کر۔ یہ کہتے ہی وہ عیسائی خیموں کی طرف بھاگے۔ امامن بھی دوڑا اور مسلمان بھی لپکے۔ مسلمان تو دوڑ کر آگے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل گئے۔ امامن چونکہ بوڑھا تھا، وہ قدرے تیز نہیں چل سکتا تھا، اس لیے وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ 500-600 مسلمان دوڑ کر عیسائیوں کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسلمانوں، چاروں طرف سے خیموں کو گھیر لو، ایک کو بھی بچ کر نہ جانے دینا۔ مسلمان خیموں کے چاروں طرف پھیل گئے۔
حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 15-20 لوگوں کو ساتھ لے جا کر ہر خیمے میں دیکھ رہے تھے۔ سامان تو ہر خیمے میں تھا لیکن آدمی کوئی بھی نہیں تھا، تمام خیمے خالی تھے۔ اب امامن بھی آ گیا اور حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر تدمیر کے خیمے میں گیا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ امامن نے کہا، افسوس، وہ ان دونوں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ تدمیر کے خیمے کے سامنے عیسائیوں کی لاشیں تو پڑی ہوئی تھی لیکن مسلمانوں کی کوئی لاش نہ تھی۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، نیک دل نوجوان نے 21 عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا، یقیناً وہ تھک گیا ہوگا اور انہوں نے اسے گرفتار کر لیا ہوگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا اللہ، اے غفور الرحیم، مجھ کو معاف کرنا، میں ایک مسلمان بھائی کی طرف سے غافل ہو گیا اور وہ دشمن کے پنجے میں پھنس گیا۔ اللہ میری اس غلطی سے درگزر فرما۔ پروردگارہ، قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں بحث پوچھ کر کے شرمندہ نہ کرنا۔ میں انسان ہوں، بشریت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک سپاہی کے لیے اس قدر فکر مند ہے، لیکن آج ہمارے حکمران صرف کرسی حاصل کرنے کے لیے کئی بے گناہ لوگوں کی لاشوں پر پاؤں رکھتے ہیں۔ پاکستان تو قصائی کا مذبح خانہ ہے، جہاں ہر 5 سال بعد نیا قصائی آ کر اپنے طریقے اور اوزار مظلوم پاکستانیوں پر آزماتا ہے، اور آخرت میں نہ کسی سے معذرت نہ اپنی نااہلی کی شرمندگی۔ یہی تو جمہوریت کا ظلم ہے۔ اس ملک کی بقا اور قیام فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین سے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد انہوں نے 2 مسلمانوں سے کہا، تم فوراً میدان جنگ میں جاؤ، جن لوگوں نے گھوڑے پکڑ لیے ہیں ان میں سے 25-30 کو بلاؤ۔ دونوں مجاہد ان کے حکم کو سنتے ہی دوڑ پڑے۔ اب وہ تمام مسلمان حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ہی جمع ہو گئے، جو خیموں کا محاصرہ کرنے لگے تھے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ خیموں میں ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مجاہدین سے کہا، مردہ عیسائیوں کی لاشیں اٹھا کر میدان جنگ میں رکھ دو۔ 2 آدمیوں نے ایک ایک لاش اٹھائی اور میدان جنگ میں رکھائے اور ان کی زرہ بختنیں اتار لیں۔ اب 25-30 وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے گھوڑے پکڑ لیے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھو، تدمیر ایک مسلمان کو گرفتار کر کے لے گیا ہے، امامن کے ساتھ اس کے تعاقب میں جاؤ، مگر زیادہ دور نہ نکل جانا، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ آنا، خواہ وہ ملیں یا نہ ملیں۔ ایک گھوڑے پر رہبری کے لیے امامن سوار ہو گیا اور مسلمان اس کی رہبری میں روانہ ہوئے۔ وہ خیموں سے نکل کر مفروروں کے تعاقب میں نکل گئے۔ اب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مسلمان پھر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ تقریباً 700 گھوڑے پکڑ لیے گئے ہیں۔ مسلمان شہداء کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ کل 19 مسلمان شہید ہوئے اور عیسائی 1100 مارے گئے۔ شہیدوں کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ اب تمام مسلمان اپنا سامان اٹھا کر عیسائیوں کے خیموں میں چلے گئے اور وہاں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ رات ہونے پر انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اس وقت تدمیر کا پیچھا کرنے والوں نے بتایا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مجاہدین اسلام کو بہت فکر ہوئی اور افسوس ہوا۔ اب چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے سب چپ ہو گئے اور بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ عیسائیوں نے شیران اسلام کا مقدور بھر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تمام کوششیں اور محنت رائے گاں گئی۔ نیز ان کی کافی تعداد نظر اجل ہو گئی اور جو بچ گئے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور مسلمانوں کا ایسا روب و خوف بیٹھ گیا کہ جس طرف منہ اٹھا اور جسے جس طرف جگہ ملی بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمان پیدل تھے اور وہ سوار۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہ تھے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس جملہ ہتھیار موجود تھے، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان نہایت بے جگری سے سرفروشانہ لڑے اور عیسائی بہت بری طرح شکست کھا کر پسپا ہوئے، اور مسلمانوں نے پیدل ہونے کے باوجود سواروں کا بہت دور تک تعاقب کیا۔ اس وجہ سے ان کی اور بھی دھاگ بیٹھ گئی اور کسی کو واپس مڑ کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ عیسائی بھاگے اور نہایت بری طرح سے بھاگے۔ داستان میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔